अस्सलाम वालेकुम। FM 93 रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम हौसले बुलंद अपने के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम हामिद। प्रोग्राम हौसले बुलंद अपने आपके लिए तरतीब देती हैं हुमा शाहान। जनाब, आपने अक्सर अपने बुज़ुर्गों को ये कहते सुना होगा कि अगर कुछ अच्छा करने की सोच या इरादा हो तो उस पर अमल करने से ही कामयाबी हो सकती है। बस ज़रूरत है हिम्मत और हौसले की। और हमारे इर्द गिर्द इतने बाहिम्मत, इतने बुलंद हौसला लोग होते हैं कि जब हम उनसे मुलाकात करते हैं तो एहसास होता है कि ज़िंदगी में कोई भी माजूरी उनकी कामयाबी और उनके बुलंद हौसले के आगे रुकावट नहीं बनती। ऐसी ही बाहिम्मत खातून इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साइमा यूसुफ। साइमा यूसुफ IT प्रोफेशनल हैं और देखने की सलाहियत इनकी नहीं है। साइमा, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम एंड थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा साइमा, अभी हम बात कर रहे थे कि आप जो हैं वो देखने की सलाहियत से महरूम हो गई। कुछ मैं चाहूँगी कि हमारे सुनने वालों को बताइए, क्या आपको ये प्रॉब्लम पैदाइशी था या ज़िंदगी के कुछ अरसा बीना होने के बाद आपकी जो बीनाई है वो छिन गई? जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं थी और स्टिल अभी भी मैं थोड़ा बहुत देख सकती हूँ, लेकिन ये है कि जब मैं 7 या 8 साल की थी, 3rd या 4th क्लास में थी, तो तब डायग्नोज हुआ कि मुझे स्टारगर्ट डिस्ट्रॉफी है। ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है और इसमें सबसे पहले आपका सेंट्रल विजन डिटेरिएट होता है, यानी आप जो चीज़ भी सेंटर में फोकस करते हो वो पहले आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होना शुरू हो जाती है, पैचेस आते हैं और आपका साइड विजन रिमेन रहता है। तो बेसिकली दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, 8 साल की उम्र में आपने बताया कि ये मसला आपके साथ हुआ। तो साइमा, आप IT प्रोफेशनल हैं, आप ये देखें, आप वेब डिज़ाइनिंग करती हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत का काम है। तो आपका जो तालीमी सिलसिला है उसमें आपको कहाँ कहाँ और क्या क्या दुश्वारियाँ महसूस हुई? जी, पहले तो जब ये डायग्नोज हुआ तो उस वक्त मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लगा कि कितना प्रॉब्लम जो है मुझे स्टडीज़ के दौरान फेस करना पड़ेगा। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि मुझे मैग्नीफिकेशन के साथ देखना, बिनोकुलर्स जो कि मैं वालिद के साथ बाहर से लाई थी, वो ब्लैक बोर्ड से उसको रीड आउट करना वो आसान नहीं है, सारे के सारे नोट्स टाइमली नोट डाउन कर लेना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस डिज़ीज़ में ये भी होता है कि वो ग्रेजुअली डिटेरिएट करता है। और जब मैं मैट्रिक में थी तो तब वो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं साइंस फील्ड में थी और उसमें डायग्राम और डायसेक्शन वगैरह का सिलसिला था जिसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि एक फील्ड में कदम रखा है तो क्विट नहीं करना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दैट। और फिर कॉलेज में जब मैं गई तो उस वक्त मेरा जो मैग्नीफायर ग्लास जो मैं लेके आई थी बाहर, वो मुझसे मिसप्लेस हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता लगा कि पाकिस्तान में तो लो विजन सेंटर्स तो हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो मेरी नीड और रिक्वायरमेंट है वो मैग्नीफिकेशन की इतनी वैरायटी यहाँ पे नहीं थी। अच्छा, मैग्नीफायर का आपने जिक्र किया कि मैग्नीफायर ग्लासेस जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। मुझे बताइए कि आजकल तो बहुत ज़्यादा साइंस की तरक्की हो चुकी है, इस मसले को किसी और फोरम पर भी उठाया ताकि वो लोग जिनको यही मसला है वो भी अपनी तालीम का सिलसिला आगे जारी रख सकें? बिल्कुल जी, जिस तरह आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इस तरह मुझे काफ़ी चैनल्स पे बुलाया गया और मैंने उनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि घर से होता है। आपको उस वक्त बच्चे की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। या कोई भी अडल्टहुड में किसी की अगर एकदम से विजन लॉस हुआ है तो उसको सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ये नहीं करना चाहिए कि अगर किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो गई है तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो या उसको ओवर पैम्पर्ड करो कि हाँ भाई ये अगर नहीं कर सकते तो सारी चीज़ें उसके पास ले आओ। नहीं, उसको ज़िंदगी नए सिरे से गुजारनी है और उस ज़िंदगी को गुजारने के डिफरेंट तरीके हैं जो उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे और करने चाहिए। और उसकी अवेयरनेस उसके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए अगर बच्चा है, या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देनी चाहिए जो कि उस डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है।
ویب ڈیزائننگ کا اور آئی ٹی کی طرف کا رجحان آپ کو کہاں دلچسپی کس نے موٹیویٹ کیا؟ جی بیسیکلی ماسٹر واز مائی ڈریم، لیکن اس وقت کیونکہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے آئی ڈراپ دا آئیڈیا. اور اس کے بعد میرے اندر یہ موٹیویشن، ایک عرض تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے یہ مجھے نہیں پتہ تھا. تو میں نے ایک دن اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کے نیٹ سرفنگ کی، اور مجھے RNIB ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جی انگلینڈ کی، انہوں نے مجھے ان کی ویب سائٹ کا پتہ لگا. ادھر میں نے ای میل کی کہ میری یہ ڈیزیز ہے اسٹارگرٹ ڈسٹرفی، اور اس کے لیے کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. تو انہوں نے پرٹیکولرلی مجھے کہا، مجھے یہ رپلائی آیا کہ وہ انگلینڈ کے ہی لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے یہاں ایک لوکل سیٹ اپ کا بتایا جہاں سے مجھے فرسٹ ٹائم اسکرین ریڈر کا پتہ لگا. یہ ایک اسکرین ریڈر ہے جس میں کمپیوٹر پہ آپ کی اسکرین پہ جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ اس کو ریڈ آؤٹ کر کے بتاتا ہے. اس کے بعد میری بہت زیادہ ٹائم صرف ہوا مختلف ویب سائٹ کو سرچ کرنے میں، کیونکہ مجھے کچھ کرنا تھا، میری کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ جتنا ٹائم میرا نیٹ کے اوپر چیزوں کو سرچ کرنے میں لگا ہے، تو کیوں نہ میں ایک ایسی ویب سائٹ ڈیولپ کروں جہاں پہ وہ سارا مٹیریل جو میں نے سرچ کیا ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آؤں، تاکہ کوئی بھی انڈیویجول جو میری طرح کسی نہ کسی ویژن ڈسیبلٹی کا شکار ہے، تو ویژن امپیئرمنٹ کا شکار ہے، تو اس کو وہ ساری ریسورسز ایک پلیٹ فارم پہ مل جائیں. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ لرننگ HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. اور پھر میں نے جو ہے اس کو سیکھا اور ویب ڈیزائن کی. تو اچھا، آپ مجھے بتا رہی تھیں کچھ میگزینس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھیں کہ کچھ آپ نے میگزینس پہ بھی کام کیا ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو سننے والے ہیں آپ انہیں اپنے جو آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں. میں نے جو ہے اس کے بعد جب ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا، اب مجھے اس کے بعد ایک ارج، میں ادھر ویب سائٹ کا اگر ایڈریس مینشن کر دوں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. جی اس کی اسپیلنگ ہے، پہلے میں اس کو ویسے اناؤنس کرتی ہوں، پھر میں اس کو اسپیل آؤٹ کر دیتی ہوں تاکہ سننے والوں کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے. www.beyondourvision.com. تو اس کے بعد ایک چیز اور بھی مینشن کر دوں، اسپیشلی ان انڈیویجولس کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو اچیو نہیں کیا جا سکتا، جس طرح یہ میں نے ویب سائٹ ڈیولپ کی، پھر میں نے ٹیوٹوریلس بنائے جن کو پڑھ کر کوئی بھی انڈیویجول ویب ڈیولپ کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل سکتے ہیں. تھرڈ جو چیز میرے ذہن میں آئی کہ ایک کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ویژولی امپیئرڈ کے لیے کوئی بھی ایسی چیز آن لائن اویلیبل نہیں تھی. میں جب سائٹس کو دیکھتی تھی تو باہر کے لوگوں نے تو بہت کام کیا ہوتا تھا، لیکن جب میں پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے دیکھتی تھی تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جہاں پہ ان کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ریسورسز اور انفارمیشن ایک ہی جگہ سے مل سکے. تو پھر ایک آئیڈیا آیا آڈیو میگزین کا جس کو نام دیا گائیڈنگ اسٹارس کا. اور اس میں بیسیکلی سائٹڈ اور بلائنڈ کمیونٹی دونوں نے ایک ساتھ کام کیا، اور دونوں نے اپنے اپنے ٹیلنٹس کو شیئر کیا، اور پھر ہم نے ان کو مرج کر کے ایک میگزین فارم کیا جو کہ اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اور بیسیکلی اس کا مقصد یہی تھا کہ سائٹڈ کمیونٹی اور بلائنڈ کمیونٹی کے بیچ میں جو بیریئرس ہیں ان کو بریک کیا جائے، اور سائٹڈ کمیونٹی اور بلائنڈ کمیونٹی کو آپس میں انٹریکٹ کرایا جائے تاکہ ان کی کمیونیکیشن سکلز بڑھیں، اور ان کو یہ پتہ لگ سکے سائٹڈ کمیونٹی کو کہ ایک بلائنڈ انڈیویجول کیا کیا کر سکتا ہے اور کس طرح اپنی زندگی کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا ہے. ایک پروجیکٹ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی 4 to 5 days بیک ہم نے ایک نیا آڈیو ڈرامہ لانچ کیا جس کا نام ہے بوند بوند قطرہ قطرہ. اور بیسیکلی یہ ایک ایسی لڑکی کی سٹوری ہے جو کہ ایکسیڈنٹلی بلائنڈ ہو جاتی ہے، اور وہ کس طرح سے اپنی لائف کے چیلنجز پہ اوور کم کرتی ہے بائی یوزنگ ڈفرینٹ گیجٹ اینڈ ایپس. تو جی اچھا، مجھے بتائیے سائمہ، آپ نے جو ویب سائٹ بنائی، آپ نے جو میگزین جو ہے اس کو ڈیزائن کیا، آپ جو اپنے یہ کام کر رہی ہیں اس میں آپ کے ساتھ بہت سے لوگ یقیناً رابطہ کرتے ہوں گے، تو آپ کے ان تمام کاموں کے کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں جو پیدا ہوئی ہوں؟
جی بالکل، جب یہ ویب سائٹ میں نے بنائی تو مجھے جب لوگوں کی طرف سے ای میلز ریسیو ہوئیں، ایون جب میں انٹرویوز کے بعد بھی جب مجھے لوگوں کی فیڈ بیک ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتی کہ ایک انٹرویو دینے سے میں اگر وہ لوگ 100 کے 100 سن رہے ہیں تو ان 100 کے 100 پہ ایک اچھا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، بٹ آئی تھنک کہ اگر کسی ایک کو بھی یہ اویئرنیس مل جائے، جو بھی کہیں پہ بھی موجود ہو، کوئی بھی بلائنڈ انڈیویجول جو کہ ہوپلیس ہو اور جس کو یہ لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آئی تھنک اٹس ورتھ. اور دوسرا جو گائیڈنگ اسٹارس کے حوالے سے اور جو ویب سائٹ کے حوالے سے مجھے سائٹڈ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک ملا کہ وہ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک بلائنڈ انڈیویجول کمپیوٹر یوز کر سکتا ہے اور کمپیوٹر یوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف بھی کام کر سکتا ہے. تو اٹ واز اے ویری پازیٹیو رزلٹ آفٹر میکنگ دا سائٹ. اور ان کی فیڈ بیک سے ہر اس انڈیویجول کے حوصلے بلند ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری لائف میں کچھ نہ چاہیے. جی سائمہ، آپ بہت اچھی گفتگو کر رہی ہیں. آپ کی گفتگو سن کے یقیناً ہمارے جو تمام ساتھی ہیں میرے تو حوصلے بلند ہو ہی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو زندگی میں کسی نہ کسی محرومی کا شکار ہیں، کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ والدین کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ کے ماں باپ بھی آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں. کہنا میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پیغام میں ان والدین پر ضرور یہ زور دیجیے کہ چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، تعلیم ان کا بنیادی حق ہے. آپ انہیں تعلیم سے دور مت رکھیں، ہمت نہ ہاریں. جی بالکل. میں کیونکہ دیکھیں ایسے موقع پر جب اسپیشلی ایک بچہ کسی بھی ایسے ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے والدین پر جاتی ہے کہ وہ اس سے کس طرح سے رابطہ کر رہے ہیں یا اس کی طرف کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیا وہ اس کو ان کے لیے یہ ایک چیلنج پہ وہ کوئٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایک ایسا بچہ ان کی لائف میں شامل ہو گیا ہے جس کی زندگی شاید اب ختم ہے، یا پھر ان کا ایٹیٹیوڈ اس کی ٹورڈز بہت پازیٹیو ہے کہ ہاں اب اس کی زندگی میں ایک چیلنج ہے جس کو ہم نے سپورٹ کر کے اس کو ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. یعنی والدین کو اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے کہ یہ بچہ معاشرے پر ان پر بوجھ نہیں ہے، ہم نے اسے ایک معاشرے کا کارآمد اور مفید شہری بنانا ہے. اور وہ اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور اکیڈمک کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی ہم ان کو لے کے جائیں. ایگزیکٹلی. اگر والدین یا فیملی اس کو وہیں پہ جس حال میں وہ ہے اس حال پر چھوڑ دیں گی تو ہی ول نیور کم آؤٹ آف اٹ. والدین کا رول ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اوور پروٹیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو سب سے زیادہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے ایکیڈیمکلی بھی، اور لائف کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے اس کو تیار کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس طرح سے اوور پروٹیکٹڈ کر دیں کہ اس کو لگے کہ میرے میں جو کہوں گا یا جو کچھ بھی ہے میرے پاس ہر ریسورس سامنے آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. لائف کے لیے ہر والدین کو اپنے بچوں کے لیے جن کے اسپیشل بچے ہوں ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اور ان کو کبھی بھی آئسولیٹ نہ کریں. بہت بہت شکریہ سائمہ یوسف، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ترنم حامد اور ہماری آج کی مہمان سائمہ یوسف کو پروگرام حوصلے بلند اپنے سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا.